अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ नावल हाल दिल मेरा पूछो ना सनम की एपिसोड। लेकिन नावल की एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से ही दोनों काम कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम नॉवेल्स की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप हमारे नावल से महरूम ना रह सकें। तो और हमारे चैनल को लाइक करना भी मत भूलिएगा। चलिए मैं शुरू करती हूँ नावल हाल दिल मेरा पूछो ना सनम एपिसोड 16। वैसे कपल ज़बरदस्त है दोनों का, साथ खड़े हों तो लगता है कि बनाए ही एक दूसरे के लिए गए हैं। परिज़े की चहकती आवाज़ उसे भली मालूम हो रही थी। यूनी में वो खामोश तबे थी लेकिन इसके सामने उसका अंदाज़ अक्सर बदल जाता था, या ये कहना दुरुस्त था कि वो उसके सामने बिल्कुल प्योर होती थी। असल में जो उसकी पर्सनैलिटी वो ऐसी ही थी, सादा और मासूम। अच्छा जी, उनका कपल इतना प्यारा है तो हमारे कपल के बारे में भी कुछ इरशाद फरमा दो कि हमारा कपल कैसा है। उसके छेड़ते शोखी भरे अंदाज में वो एकदम ही बुरी तरह चटपटाई थी। आप अंदर जाकर देखिए ना, वो लड़ तो नहीं रहे। उसने बात का रुख बदलना चाहा। फरीज़े, मेरी बात को इग्नोर मत करें। जो खुद का यूँ इग्नोर होना हरगिज़ पसंद नहीं। अचानक ही एहसन के लहजे में सड़पन घुला तो फरीज़ा जैसी हसास दिल रखने वाली लड़की की आंखें पल भर में नम हुईं। एक उम्र अपने बाप का गुस्सा झेला था उसने और उसी सबब वो सामने वाले के ज़रा से भी सख्त अंदाज पर सहम जाती थी जैसे इस वक्त हुआ था। मैं कसम से आपकी बात को इग्नोर नहीं कर रही थी, वो तो बस मैं घबरा गई तो। बाकी के अल्फाज जिसकी की बदौलत उसके मुंह से बरामद नहीं हो सके। तुम रो रही हो परीज़े? वो एकदम ही बोनट से नीचे उतर आया और मुस्तरब अंदाज में गोया हुआ, लेकिन दूसरी जानिब से कोई आवाज़ नहीं आई, फ़कत एक घुटी घुटी से सिसकी के आई एम सॉरी मेरी जान, सो सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। उसे एकदम ही अपने सख्त लहजे का एहसास हुआ जब ही उसके लहजे में नदामत घुली थी। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। उसके भीगे लहजे में किए गए शिकवे पर उसका दिल बुरी तरह बेचैन हुआ। अब जैसा भी हूँ तो मुझे कबूल कर चुकी हो। उसका लहजा पल भर में शौक हुआ। गलती हो गई, उसे नाक सुकेड़ी थी। हसीन गलती कहते हैं इसे। उसकी तरंग उरूज पर पहुंची तो परिज़े गुल ने बमुश्किल अपनी हंसी का गला घोटा। बुरी बात है परिज़े, जब हंसी आए तो उसे छुपाते नहीं हैं। उसके बुर्दबारी से जताने पर दूसरी जानिब वो बौखला उठी। आपके अंदर कौन कौन से सेंसर फिट हैं जो हर चीज़ भांप जाते हैं? उसका लहजा मशकूक हुआ। चाइना के तो हरगिज़ नहीं, स्पेशल वाले हैं। उसकी हनोज उसी अंदाज में कहने पर इस मरतबा परिज़े खिलखिला दी थी। उसकी हंसी में साथ एहसन ने भी दिया था, लेकिन जो ही नज़र सामने उठी उसकी हंसी कहीं गायब हुई। सामने से गौरी मिसाइल आ रहा है, बाद में बात करता हूँ, अल्लाह हाफिज़ है मेरा। उजलत भरे अंदाज में कहते उसने कॉल कट करते तेज़ी से फ़ोन पॉकेट में ढूंसा था। इंजन के जैसे धुआं क्यों छोड़ रही हो? पाकी के करीब आ जाने पर बज़ाहिर उसने संजीदगी अख्तियार की थी। तुम इस अफ़गानी पुलाव के खुरचे बने हुए हो ना? सच सच बताना मुझे। उंगली दिखाकर गुस्सेल भरे लहजे में सवाल करते उसका चेहरा गुस्से के सबब तमतमा रहा था। खुरचे व्हाट? ये अल्फाज उसके सर के ऊपर से गुजरा था। चमचे से भी बड़े चमचे को खुरचा कहते हैं। वो जल भुन कर बोली तो वो उस मरतबा समझदारी से सर हिला गया। दस दो मैनू अंग्रेज़ी औलाद। उसके सर हिलाकर खामोश हो जाने पर वह बुरी तरह भिड़की थी। यार, तुम हो पठान फैमिली से, बोल पंजाबी रही हो, मतलब इतना खुला तजाद क्यों? वो उसे घुमाने की पूरी कोशिश में था कि अरे ये अफ़गान सर कहाँ जा रहे हैं? उसकी नज़र पाकिज़ा गुल के दाएं तरफ गई तो अबराज अफ़गान को बोझल कदमों से सड़क की जानिब जाते देख उसने अचंभे का इजहार किया। उसकी बात सुनती पाकिज़ा गुल ने लम्हे की देरी किए पलट कर उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो उसे सेकंड लगा इस बात को समझने में कि वो गायब दिमागी से आगे की जानिब बढ़ रहा था। आगे मेन रोड था जिस पर ट्रैफिक आ जा रही थी। किसी अनहोनी के सबब उसका दिल डूबने लगा, लेकिन इस मरतबा उसने अपने हवास गुम होने नहीं दिए थे। वो दीवाना वार उसकी जानिब दौड़ी तो एहसन भी सिचुएशन समझते खुद भी उसके पीछे दौड़ा था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक तेज़ रफ्तार गाड़ी से वो हिट होता सड़क पर गिरा तो गोया हर शय साकिन हुई। फिज़ा में गाड़ियों के ब्रेक लगाने की आवाज़ें गूंज उठीं। पाकिज़ा गुल की सांसें जैसे सीने में ज़ख्मी परिंदे जैसे फड़फड़ाई थीं। वो बरक़ रफ्तारी से उस तक पहुंची और गिरने के से अंदाज में उसके करीब बैठकर उसका सर अपने गोद में रख लिया। बारी बारी, प्लीज़ आंखें खोलो, देखो मुझे देखो। बिखरी सांसों के दरमियान अल्फाज टूट टूट कर उसके लबों से अदा हो रहे थे।
ابراز نے دھندلی آنکھوں سے اسے اپنے لیے بے حال ہوتے دیکھا تو اس کے لبوں پر بڑی دلاویز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کتنے برسوں بعد اس کے منہ سے اپنے لیے وہی اپنائیت بھرا نام سنا تھا، کتنے برسوں بعد اس کے چہرے پر اپنے لیے پریشانی دیکھی تھی، کتنے برسوں بعد اس کی مہکتی قربت نے اس کو یوں مہکایا تھا۔ احسن نے اس دوران ایمبولینس کو کال کر دی تھی۔ پاکیزہ گل نے اپنا اسٹالر نکال کر اس کے سر سے بہنے والے خون پر رکھا تو احسن نے اسٹالر کے اوپر اپنا ہاتھ جما کر رکھ دیا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ نفرت اوپری اوپری ہے۔ جس دن میں مر گیا میری گلے نے میرے لیے بہت رونا ہے۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے نم گالوں کو چھوتے اس کا انداز پرسکون تھا۔ اس کی بات سنتی پاکیزہ گل مزید شدت سے روتی سر نفی میں ہلانے لگی۔ الفاظ جیسے اس کی تکلیف نے پاکیزہ گل کے لبوں سے چھین لیے تھے۔ خوف کے زیر اثر وہ بری طرح کپکپا رہی تھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ تمہیں یوں تکلیف میں دیکھ کر دل کو راحت سی مل رہی ہے۔ تمہارے آنسو مجھے خوشی دے رہے ہیں گلے۔ اپنے بدن اور سر میں اٹھی ٹیسوں کی بدولت بات کے اختتام پر اس کے لبوں سے کراہ برآمد ہوئی تھی تو پاکیزہ گل نے بے اختیاری میں اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اس کا پر اثر لمس پاتے ہی ابراز افغان کے تمام درد جیسے کہیں جا سوئے تھے۔ بس ایک سرشاری تھی جو اس کے رگوں پہ میں سرایت کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس پرسرور لمس کے بعد گویا اسے کچھ یاد ہی نہیں رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کی جانب پانی کی بوتل بڑھاتے وہ خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ چکا تھا۔ پتہ نہیں۔ پانی کی بوتل پکڑتے اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ گھر جا کر ڈریس چینج کراؤ۔ اس نے موبائل میں میسج ٹائپ کرتے اچانک اس کی جانب سر اٹھا کر کہا تو اسے نفی میں سر ہلا کر پانی کی بوتل کا کیپ کھول کر بوتل منہ سے لگا لی اور ایک ہی سانس میں پوری بوتل خالی کرتے سائڈ پر رکھ دی۔ تمہارا ڈریس وغیرہ سب خراب ہو چکا ہے پاکی۔ یوں لگتا ہے کہ خون میں نہائی ہو۔ گھر جاؤ فریش ہو کر آؤ۔ سر ابھی دواؤں کے زیر اثر ہیں۔ جب تک تم چینج کر کے واپس آؤ گے سر بھی ہوش میں آ جائیں گے۔ اس مرتبہ اس کا لہجہ قطعیت بھرا تھا۔ اس کا سنجیدہ باروب انداز دیکھ وہ اس پر تیز گھوری ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہرحال وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ اسے خود بھی اپنے حلیے سے وحشت سی ہو رہی تھی۔ ویسے بھی ابراز افغان کی حالت خطرے سے باہر تھی جب وہ کچھ مطمئن ہوتی گھر کے لیے نکلنے لگی تاکہ فریش ہو کر واپس آ سکے۔ مجھے میسج کرتے رہنا، سنجیدگی سے کہتے اس نے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے تو اس دوران ایک لڑکی تیزی سے سامنے آتی اسے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ سوری۔ وہ بغیر پلٹے اجرت میں کہتی آگے کی جانب بڑھ گئی تو پاکیزہ گل نے اس کی بدحواسی کو خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ پاکیزہ گل پہچان چکی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو 2 مرتبہ ابراز افغان کے قریب دیکھا تھا اور اس وقت اس کا انداز بتاتا تھا کہ ابراز افغان اس کے لیے کتنا اہم، لیکن کیا ابراز افغان کے لیے بھی وہ اتنی ہی اہم تھی؟ اس سوال کے اٹھتے ہی اس کے اندر سناٹے بول اٹھے تھے۔ احسن ایبی کیسا ہے؟ احسن سامنے سے دوڑ کر آتی پریزے کو دیکھ اٹھ کھڑا ہوا تو وہ روتی ہوئی سیدھی اس کے نزدیک آ کر اس کا بازو سے لپٹ کر رقت آمیز لہجے میں مستفسر تھی۔ تم پریشان تو مت ہو یار، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ رو رو کر یوں خود کو ہلکان مت کرو۔ اسے مسلسل آنسو بہاتے دیکھ وہ نرمی سے اسے تھام کر کرسی پر بٹھاتا خود پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا پوری توجہ سے اس کے آنسو اپنے پوروں سے صاف کرنے لگا۔ اس کا اتنا کیئرنگ انداز دیکھ اسے گال گلابی سے پڑنے لگے تو احسن کی آنکھوں میں شوق رنگ اتر آئے۔ تمہارے رخساروں کی دھنک رنگ مجھے شرارت پر اکسا رہے ہیں۔ اس کے گالوں کو نرمی سے چھوتے اس کے لہجے میں شوقی گھلی تھی۔ شرم کریں، میرا بھائی ہاسپٹل میں ہے اور آپ جناب کو شوقیاں سوچ رہی ہیں۔ بظاہر خفگی جتاتے اس نے احسن کا ہاتھ جھٹک دیا۔ شرارت نہیں رومانس سوچ رہا ہے مجھے، جملے کی تصحیح کر لو۔ پورے قد سے اٹھتے ہوئے اس کے برابر میں آن بیٹھا تو وہ تھوڑا سا پیچھے کھسکی تھی۔ اس کا یہ گریز احسن کے دل میں مزید اس کی قدر و قیمت بڑھا گیا تھا۔ وہ آج کل کی لڑکیوں جیسی بالکل نہیں تھی۔ اس کی حیا ہی پریزے کو باقی لڑکیوں سے مختلف بناتی تھی۔ ہم ان سے کب تک مل سکیں گے؟ احسن کی نظروں سے نروس ہوتے اس نے ہاتھ مسلتے اس کی جانب دیکھ جھجکتے ہوئے پوچھا تو احسن کو اس کی اس ادا پر بے ساختہ ہی پیار آیا، لیکن اس نے دل کو بروقت سنبھال لیا تھا ورنہ واقعی آج ایک آدھ کس ہو جانی تھی۔ جب وہ ہوش میں آئیں گے تو ہم ان سے مل سکیں گے۔ ابھی یہی بات سمجھا کر بڑی مشکل سے پاکی کو یہاں سے بھیجا ہے، ورنہ اس کے خون آلود ہاتھ، کپڑے، چہرہ اور گردن دیکھ دیکھ کر مجھے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ اس نے ایک دم بولنے کے ساتھ جھرجھری بھی لی۔ وہ کب گئیں؟ کسی خیال کے تحت اس نے پوچھا تھا۔ وہ نکلی ہے اور تم آئی ہو؟ مجھے سے کہتے وہ چیئر سے ٹیک لگاتا سر کے پیچھے دونوں ہاتھ جمائے اپنے پیر پسار گیا۔ یعنی کچھ دیر پہلے میں جس لڑکی سے ٹکرانے والی تھی وہ لڑکی پاکیزہ گل تھی؟ اس کے اس انکشاف پر وہ کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا۔ شکر کرو تم ان سے ٹکرائی نہیں ورنہ زوردار جھٹکے سے کہیں دور پڑی ہوتی۔ اس نے پریزے کو پوری طرح ڈرانے کی کوشش کی تو اس نے مسکراتے ہوئے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ تو اس بات کو ہلکے میں مت لو۔
اس کے تنبیہ لہجے پر پریزے نے اس کے چہرے کی جانب آنکھیں سکیڑے دیکھا تو وہ اسے مکمل سنجیدہ لگا۔ مجھے لگتا ہے کہ جب میں نے سوری بولا تھا تو انہوں نے مجھے پلٹ کر دیکھا تھا۔ اس مرتبہ اس کا انداز کچھ خائف سا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل معصوم بچے کے جیسے تھے۔ وہ دانتوں تلے انگلی کے لیے ناخن چبا رہی تھی۔ احسن کا کب سے دبا قہقہ اچانک چھوڑ دیا۔ اس کو یوں ہنستا دیکھ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کیا کر چکا ہے، جب یہ خفگی سے اس کے پاس اٹھ کر جانے لگے کہ احسن نے اس کی کلائی پر اپنی گرفت جما دی۔ خفا ہونے کا پورا حق ہے، لیکن مجھ سے دور جانے کا تمہیں کوئی حق نہیں دوں گا میں۔ سو چپ چاپ یہیں بیٹھ کر مجھ سے لڑو یا غصہ کرو۔ احسن کو حد سے زیادہ سنجیدہ دیکھ وہ سن کی سن رہ گئی۔ اس کا یہ انداز پریزے کے لیے بالکل نئے تھے۔ تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو احسن؟ اس کے حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی تو احسن کے چہرے پر فوراً سے پیشتر نرم تاثرات چھلکے تھے۔ بالکل بھی نہیں، بلکہ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم مجھ سے دور نہیں ہوگی۔ مجھے اپنوں کے بچھڑ جانے سے خوف آتا ہے۔ اس مرتبہ اس کا لہجہ ہموار تھا، لیکن اس میں ایک انجانہ سا خوف بھی ہلکورے لے رہا تھا۔ اس کے ماں باپ تو اس کے پاس تھے، تو وہ کس کے بچھڑنے کا ذکر کر رہا تھا؟ وہ حیران پریشان سے اس کے چہرے کو تکتے یہ بات فقط سوچ سکی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے واش روم کا رخ کیا تھا۔ کاؤنٹر پر اپنا ہینڈ بیگ رکھے مرر کے آگے کھڑے ہو کر اس نے اپنے چہرے کو دیکھا جہاں ابراز کی انگلیوں کے سرخ سے نشان رہ گئے تھے۔ پھر اسے اپنی گردن پر ہاتھ پھیر کر اپنے کپڑوں کی جانب دیکھا۔ ہر چیز پر ابراز کے خون کے نشانات دیکھے جا سکتے تھے۔ اس کے ذہن میں ابراز کے ایکسیڈنٹ کا منظر پھر سے تازہ ہوا تو وہ بے جان ہوتی وہیں فرش پر ڈھیر ہوتی منہ پر ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چوٹ اسے لگی تھی، لیکن درد جیسے اس کی روح تک میں سرد کر چکا تھا۔ وہ اسی درد کی بدولت بے حال ہو رہی تھی۔ اسے آغا جی کی کمی اس وقت شدت سے محسوس ہونے لگی کہ اسی وقت اس کی کالر ٹون زور و شور سے بجنا شروع ہوئی۔ اس نے سیدھا ہو کر ہاتھ بڑھایا اور اپنا ہینڈ بیگ کھینچ کر کپکپاتے ہاتھوں سے بیگ سے فون برآمد کیا تو آغا جی کی جانب سے ویڈیو کال آ رہی تھی۔ اسے پل لگا تھا کال ریسیو کرنے میں۔ یا اللہ خیر، یہ کس کا خون ہے گلے؟ وہ اس کی حالت دیکھ دہل اٹھے تھے۔ ابراز کا۔ اس کے لبوں سے سرسراتے الفاظ پر ان کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ وہ ٹھیک تو ہے؟ وہ گویا تڑپ اٹھے تھے۔ وہ ٹھیک ہے آغا جی، لیکن میں ٹھیک نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک مرتبہ پھر شدت سے رو پڑی۔ تو اس کی حالت سمجھتے خود بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا میری بچی۔ ان کے تسلی دینے پر وہ مزید بکھری تھی۔ کب آغا جی کب؟ ایک عمر بیت گئی یہ جملہ سنتے سنتے، لیکن کبھی کچھ ٹھیک ہی نہیں ہو سکا۔ وہ شکوہ کیے بغیر رہ نہیں سکی تھی۔ میں تھکنے لگی ہوں آغا جی۔ اس کا انداز ڈھال سا تھا۔ اللہ کبھی اپنے بندے کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ ان کے سمجھانے کا انداز ہمیشہ والا تھا۔ وہ جب اسے یوں ٹوٹتا بکھرتا دیکھتے تھے تو کوئی ایسا جملہ ضرور کہتے تھے جس سے اس کے جلتے تڑپتے دل کو آرام آ جاتا تھا۔ اس مرتبہ بھی یہی ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے آغا جی میری آزمائش ختم ہونے والی ہے؟ اس کا انداز اس بچے کی مانند ہو گیا جو دوڑتے ہوئے تھک ہار کر گرتے گرتے اٹھے کہ بس فنش لائن پر پہنچنے ہی والا ہو۔ بالکل میری جان، دیکھنا اس کے بعد جیت کے بدلے تمہیں انعام بھی حسب منشا ملے گا۔ ان کے پیار سے پچکارنے پر اس مرتبہ اس کے چہرے پر اطمینان اتر آیا تھا۔ اب مجھے ابراز کے بارے میں بتاؤ۔ پوتی کی جانب سے مطمئن ہوتے انہیں اب پوتے کی فکر کھانے لگی۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن شکر ہے کہ شدید چوٹیں نہیں آئیں۔ بس سر میں 3 ٹانکیں آئے ہیں اور ٹانگ اور ہاتھ پر خراشیں پڑی ہیں۔ اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے اس نے ان کی پریشانی دور کی۔ اسے علم تھا کہ بظاہر وہ ابراز سے کتنا ہی خفا ہوں، لیکن وہ اس سے محبت بھی بے شمار کرتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے، ورنہ میں تو ڈر گیا تھا۔ ان کا مطمئن انداز دیکھ وہ خود بھی پرسکون ہوئی تھی۔ پھر بات کرتے ہیں آغا جی، دراصل مجھے فریش ہو کر واپس ہاسپٹل پہنچنا ہے۔ وہ بیگ پکڑ کر خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو ٹھیک ہے، اور ہاں، اپنا اور اس کا بہت خیال رکھنا۔ اللہ کے حوالے۔ پیار بھری تاکید کرتے آخر میں ان کے مشترکہ دعا دینے پر وہ مسکرائے بغیر نہیں رہ سکی۔ کال کٹ کر کے وہ فون اور بیگ لے کر واش روم سے باہر نکلی۔ بیڈ پر دونوں چیزیں عجلت میں پھینکتے اس نے ڈریسنگ روم کا رخ کیا اور الماری سے جو ہاتھ لگا وہی ڈریس کھینچ کر اس نے ایک مرتبہ پھر واش روم کا رخ کیا۔ 10 منٹ بعد وہ فریش سی واش روم سے باہر نکلی تھی۔ ڈریسنگ روم میں گھس کر اس نے اپنے اتارے گئے کپڑوں کو رول کر کے الماری کے سب سے نچلے خانے میں رکھا اور بالوں کو ٹاول سے آزاد کرتی وہاں سے باہر نکلی۔ ڈرائر سے بال خشک کر کے اس نے جلدی سے بالوں کی چوٹی بنا کر کمر پر پھینکی اور موبائل کو چارج پر لگانے کے بعد دوڑنے کے سے انداز میں کچن کا رخ کیا۔ ابراز کے لیے سوپ اور احسن کے لیے چکن چیز سینڈوچ تیار کرتے ہوئے اس نے ان دونوں چیزوں کو اچھے سے پیک کیا۔
وہ ہر کام اس وقت پھرتی سے نمٹا رہی تھی۔ واپس کمرے میں آ کر اس نے اپنا فیس واش کیا، چہرے پر ہلکی سی کریم لگا کر آنکھوں میں کاجل پینسل لگائی اور لبوں پر ہلکی سی پنک گلوس لگا کر چہرے پر بلش آن کا ٹچ دیا۔ لائٹ سا میک اپ کرتے اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو اسے اپنا لک ایک دم فریش لگا۔ اس نے لاشعوری طور پر یہ سب تیاری ابراز افغان کے لیے کی تھی تاکہ وہ اس کا فریش لک دیکھ کر خود بھی فریش محسوس کر سکے۔ کلون کا اسپرے کرتے اس نے ایک ہاتھ میں سونے کی چوڑی ڈالی جبکہ دوسرے ہاتھ میں ریسٹ واچ پہنی۔ کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس اور گلے میں گولڈ کی چین پہلے ہی موجود تھی۔ اپنے اوپر ایک آخری تنقیدی نگاہ ڈال کر اس نے ہینڈ بیگ اٹھایا اور موبائل چارجر سے الگ کرتی عجلت میں کچن کی جانب چلی آئی۔ پیک کیا کھانا اٹھاتے وہ اپارٹمنٹ سے باہر نکلی تو اس کے پیچھے تمام لائٹ سینسر کی بدولت آٹومیٹک آف ہو چکی تھیں۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جب ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔